बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनने जा रही है जी। इट्स अ बिग टाइम थिंग और इस पे मैं बात करना चाहूँगा इन डेप्थ, इन डिटेल जाके। एंड सेकेंडली, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, व्हेन इट कम्स टू फ्लड्स, पाकिस्तान में जैसे फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। सैलाब के पानी का जो रुख है, मैं आसान लफ्ज़ों में बयान इसलिए करूँ कि सबको समझ आ जाए, उनका रुख जो है, जो रेजरवाइज, नेचुरल रेजरवाइज बने हुए हैं, उनकी तरफ मोड़ना है सिर्फ। और अगर ये काम हम कर लेते हैं तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी जो है वो ज़ाया होने से हम बचा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, उस पर बहस भी करते हैं जनाब, कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में हम जो है, यानी कि पाकिस्तान जो है, वो सबसे ज़्यादा हीट फेस करेगा व्हेन इट कम्स टू लाइक क्लाइमेट चेंज। तो वो हम जब हीट फेस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, हम किसी लड़ाई तो नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज हो रही है, हम उसको एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी हम ज़रूर बात कर सकते हैं और उसकी तरफ हम स्टेप्स उठा सकते हैं। इट्स अ 3-pronged स्ट्रेटजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फ्लड्स की जब हम बात करते हैं और फ्लड के पानी को जब सेव करने की बात करते हैं, तो वो एक 3-pronged स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो हमें साइमल्टेनियसली ये तीनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं, इनको जनाब हमें इवॉल्व करना पड़ेगा और इमीडिएटली इसको इन प्लेस लाना पड़ेगा। थर्डली, जब हम बात करते हैं सूबों की, मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन भी साथ करा देता हूँ, क्योंकि रज़ा हयात हिराज साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड प्रोडक्शन है मेरे साथ मौजूद, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि सूबों की बात जो है उन्होंने ही शुरू की थी आज से कुछ अर्सा पहले, जब वो मेरे शो में आए थे, कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे नए बनाने बहुत ज़रूरी हैं और नए सूबे अगर बन जाएंगे तो इट्स गुड फॉर द कंट्री, और ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेहतर तरीके से हम इसको मैनेज कर सकेंगे पूरे मुल्क को। सो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कंसेंसस कैसे होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे होगा, कितने सूबे बनने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, उसकी नीटी ग्रीटीज में हम ज़रूर जाएंगे आज और उनसे ज़रूर हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आज सामने इसलिए रखना मकसूद था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उससे मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उसमें हम किस तरीके से लेके चीज़ों को आगे चलेंगे और प्रैक्टिकली कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और कई चीज़ें ऐसी हैं, उनकी डिटेल में, नीटी ग्रीटीज में मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ड्यूरिंग द शो जाऊंगा, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद माय गेस्ट उस वक्त जाऊंगा, क्योंकि हमने बड़ा केयरफुली इन चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर। Raza Hayat Hiraj Sahab, thank you very much for joining me. Thank you, sir. It's always a pleasure to have you. It's an honor, sir, once again. मेरे ख्याल में नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो शुरू कर लेना, ठीक है। सो नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी है वो बनने जा रही है। सो वो बनाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बट देयर आर सम डूज एंड डोंट्स ऑल्सो। सो उसको भी माइंड में रख के फिर ये नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप जनाब बना रहे हैं। सो पहले तो ये बताएं, एजुकेट करें सबको, हमें भी, कि जनाब नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या और हमें किन किन चीज़ों पे हमें केयरफुल होके इस चीज़ को लेके आगे चलना है। मुबशर भाई, इसमें इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर देखिए, दो चीज़ें हैं, एक हमारी डोंट्स हैं, और वो डोंट जो है, चूँकि हम पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियलिटी है और दुनिया की जो 9 टॉप की न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान का शुमार उनके अंदर होता है। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर नेशन सबसे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, हम इतने इसके बारे में जेलसली इसको हम गार्ड करते हैं और दुनिया की ऑब्लिगेशंस को और दुनिया के लॉज को हम फॉलो करते हैं कि एक बाल बराबर भी वॉलेशन इसकी हम अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल ठीक, ठीक, और इसको हम बिल्कुल, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि अगर हमें इतना भी एक बाल बराबर भी शक पड़ जाए कि हमारे पास ये एंड यूज़र जो है
وہ جو ہم اپنا اس کو نان اسٹریٹجک ویپن بھی اس کو نہیں دیتے ٹھیک کہ کل کو ہمارے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آ سکتا ہے. تو وی آر ویری ویری کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک کچھ ملے پیسے یا نہ ملے, اگر ہمیں تسلی نہیں, اور دنیا کی نگاہ میں پوری دنیا ہمیں بڑی کلوزلی دیکھتی ہے, اور شکر اس پاک ذات کا کہ آج دن تک پاکستان کے اوپر ایک انگلی نہیں اٹھائی جا سکی, اس لیے کہ ہم نے اتنی ذمہ واری کے ساتھ اس کو گارڈ کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا. اور نمبر 3, ہم نے انٹرنیشنل لاز کو, انٹرنیشنل ٹریٹیز کو, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو, جسے کہتے ہیں نا اسٹرکٹو سینسیو, کہ ہم نے اس کو وائلیٹ کرنا تو دور کی بات, ہم نے سوچنا بھی اس کے اوپر ہم نے سوچا بھی نہیں. ٹھیک مطلب ہے اتنا وہ ایک پروٹیکٹڈ, گارڈیڈ اور ویل تھاٹ اباؤٹ اور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو فالو کر کے ہم وہ پروگرام وہ ہمارا چل رہا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈسٹریل پالیسی کے ساتھ. اچھا ٹھیک. اب آپ کو یہ تو ہو گیا آپ کا اسٹریٹجک پارٹ. ٹھیک. اب آپ آ جائیں نان اسٹریٹجک پارٹ پہ. نان اسٹریٹجک پارٹ میں امیونیشنز ہیں, ویپنز ہیں, ٹینکس ہیں, توپیں ہیں, گنز ہیں, گولیاں ہیں, گولے ہیں, یہ اپنی عام فہم زبان میں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. جب تک یہ چیز ہے ہمارے پاس, اب اس میں ضرورت ہے, اب آج دن تک جو پاکستان میں پروڈیوس کیا جا رہا تھا اس کا اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہی اس کے پرچیزرز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹیز ہماری انڈسٹریز کی وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہو رہی تھیں. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگ دنیا کے لیے بہت کمپٹیٹو ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ سٹینڈرڈز کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. نمبر 2, ہم پرائس وائز دنیا سے بہت زیادہ کمپٹیٹو ہیں. اچھا. نمبر 3, ہمارے جو ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں وہ ان چیکڈ ہے, کیونکہ 1950 کی دہائی میں ہم نے یہ شروع کیا بنانا, تو آج 2025 آ گیا, تو اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس کوئی 70-75 ایئرس کے آس پاس کا اس کا ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے. ٹھیک. تو وہ ہمارے آرکائیوز میں ہمارے پاس وہ انفارمیشن اینڈ نالج موجود ہے جو دنیا کے بہت سارے ممالک کے پاس نہیں ہے. اچھا, پھر اللہ مالک کائنات نے ہمیں آرمی کی شکل میں, ایئر فورس کی شکل میں, جو 10 مئی کو ہم نے پوری دنیا کو حیران کیا. 10 مئی کی جنگ پاکستان کے خلاف تھی, پاکستان کی سوورینٹی, انٹیگریٹی کے خلاف تھی, اور بہت سارے ممالک میں رجیم چینج کے بارے میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن رب کائنات نے جب ہمیں اس پہ فتح نصیب کی تو دنیا کی آنکھیں کھلی کہ ہم تو ان کو پروبیبلی انڈرمائن کر رہے ہیں. تو وہ اس کی, اچھا دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں. 10 مئی میں 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو آپ نے ٹیکنالوجیکل وار لڑی جو کہ آپ کی ایئر فورس کے ساتھ تھی, اور وہ آپ نے ان کے جہاز گرائے. ایک وہ وار تھی جو اپنے لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا کی چوکیاں تباہ کی. ٹھیک. تو یہ دونوں چیزوں نے دنیا کو حیران کر دیا کہ مین ٹو مین لڑائی میں پاکستان کی افواج سب سے آگے نکل گئی. نمبر 2, ایئر کمبیٹ جو ہم کر رہے تھے اس میں ہمارے ہمارے پاس J-10s بھی تھے, JF-17s بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ JF-17 ہو یا J-10 ہو, انہوں نے دنیا کو تو حیران کر دیا, جس کی وجہ سے دنیا جو تھی اس کا ہماری طرف منہ رکھا, انہوں نے ہماری طرف منہ کر لیا. اب ہماری اس چیز کی ضرورت تھی, اور ہمارے گورنمنٹ میں یہ ریئلائزیشن ہوئی, اور ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کیا جائے. جیسے پوری دنیا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نان اسٹریٹجک پورشنز میں بڑا ایکٹیولی انوالوڈ ہے, جو ہمیں سپورٹ دے, ہمیں انہینس کرے, ہماری کیپیبلٹیز کو انہینس کرے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہ ہمارا ہاتھ بڑھائے. اور جہاں پہ ہمارے اوپر سرکاری قدغن ہے, لمیٹیشنز ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ لمیٹیشن نہیں ہے, وہ تو ریسرچ کر سکتے ہیں کسی چیز میں. ایک مثال دے رہا ہوں, وہ تو یہ بال پوائنٹ بنانا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر تو ایک ریسرچ کے اوپر لاتعداد پیسہ لگا سکتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہ اس کے ساتھ شامل کیا جائے, اور اس کو ایک پاکستان کی ایک کمپریہنسو انٹرنیشنل پالیسی بنائی جائے, جو کہ پاکستان کے اندر دنیا کو اور پاکستان کے اندر سے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے, کو وہ آ کے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرے, جیسا کہ وہ پانی بنانے میں انویسٹ کر رہے ہیں, کوئی ٹیلی کام سیکٹر میں انویسٹ کر رہا ہے, کوئی فوڈ سیکٹر میں انویسٹ کر رہا ہے, کوئی فرٹیلائزر سیکٹر میں انویسٹ کر رہا ہے.
تو وائی ناٹ ڈیفینس انڈسٹری. ٹیکسٹائل سیکٹر میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پراپر ایک انڈسٹریل سٹیٹس دے کے پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کیا جائے, وہ گورنمنٹ کا پارٹنر بنے, اور ہم اس کو ان کو پالیسی دیں جو ان کو سوٹ کرے اور ان کی انویسٹمنٹ کو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کی لائن کے ساتھ ان کو وہ اس میں آ کے انویسٹ کرے اور ہمارا جو ملک ہے اسے آگے ترقی کرے. یہ کوئی اتنی بڑی رانا صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے, کیونکہ اب 70-75 سال ہو گئے ہماری آج تک کوئی ڈیفینس انڈسٹریل پالیسی آئی نہیں, اور منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن جو تھی یہ بنی بھی 20-22 سال 24 سال سے ہے. اس سے پہلے اٹ واز اے پارٹ آف منسٹری آف ڈیفینس, تو ڈیفینس کا ہی ایک حصہ ڈیفینس انڈسٹریز تھی. تو اب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اگر ہم ایک ایسی چیز بنا لیں جو کہ دنیا کو نظر آئے کہ پاکستان, میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اور رانا صاحب میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک اس کو دنیا کو, جیسے کہ ہم نے ماضی میں ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے جب اس ایون انڈیا کے ساتھ بھی لڑائی میں دیکھیں ہم نے کنسٹرینٹ شو کی ہے, ہم نے رسپانسبلٹی کے ساتھ کنسٹرینٹ شو کی ہے, اور آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم ان کے رفیلز بہت زیادہ گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں گرائے, ہم نے ریسٹرینٹ شو کی, اس لیے کہ اس میں کئی ریزنز ہو سکتی تھی, اور یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہی. تو ہم نے وہ ریسٹرینٹ جب شو کی تو ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم ایک رسپانسبل, انتہائی رسپانسبل نیشن ہے. ہماری جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ کیپیبل ہینڈز میں ہے, رسپانسبل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ لوگ جو اس کے اوپر ایک پوری دنیا پہ اوپر اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا ہے. تو اب وہ یہ جب ہمیں ریئلائزیشن ہوئی تو پھر یہ احساس ہوا کہ ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے جو کہ انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لائیں, اور ہم اس میں وہ جوائنٹ وینچرز کریں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ایس او ایز کے اندر. تو ایس او ای سے مراد ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس میں آئیں. پھر ایس آئی ایف سی جو ہمارا فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس میں وہ لوگ آ رہے تھے. تو یہ چیز ہو رہی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ بوئنگ کا ایک کمپوننٹ, کراچی کا ایک پرائیویٹ آدمی کراچی کے اندر انڈسٹریز میں پرائیویٹلی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. کم اگین. اچھا, ہاں, یس, اچھا. I was informed. I don't know whether he has how many dollars has he made or not. I don't even know the name. But I was told. مطلب مجھے اس بات, بوئنگ کا ایک کمپوننٹ, کوئی ایک کمپوننٹ پرائیویٹ آدمی بنا رہا ہے, ایک پرائیویٹ آدمی کراچی بیٹھ کے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا. اب بوئنگ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کے لیے وہ کوئی ایک چیز بنا رہا ہوگا. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ we have the potential. سر پوٹینشیل کی تو آپ کو حد ہی نہیں ہے نا. مطلب ہے آپ کو, تو آپ پاکستانی قوم کی ذہانت کی بات کریں تو رانا صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پالیسی کے اندر یہ جو ایک میسج دیا جا رہا ہے نا دنیا کو کہ پاکستان میں برین ڈرین ہے اور دنیا یہاں سے جانا چاہ رہی ہے, سر یہ میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو, پاکستانی بچوں کو جو انجینئرز ہیں, کوالیفائڈ ہیں, ان لوگوں کو یہاں اپرچونیٹیز ملے اور وہ لوگ یہاں پراسپر کریں. اب میں انویٹیشن دینا چاہوں گا لوگوں کو, گو کہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ ایک دفعہ جا کے نیسٹیپ دیکھیں جو پنڈی میں ایئر فورس نے بنایا ہے, اور انہوں نے پبلک سیکٹر کے لیے, پبلک سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں. میں جب وہاں گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کو ایک ایمبینس ملا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا, ان کو ایک انوائرمنٹ ملا ہے, اور وہ ینگ گریجویٹس, بچے اور بچیاں, یار دے ور ڈوئنگ دیئر بزنسز, اور وہ فیسلٹی کو یوز کر رہے تھے. اور اس میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو بچے قابل تھے, جو بچے جن کی کسی چیز میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز تھی, ان کو اسٹیٹ نے جابز آفر کی ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا اس کی وجہ سے کہے کہ انڈسٹری ہے, ڈیفینس کی ہے, اور خدا نہ خواستہ نو, اٹ از لائک اینی ادر انڈسٹری. لیکن آپ کو اس میں صرف ایک قدغن ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو, ہمیں اس کی رسپانسبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ گن پکڑا دیں اور وہ لوڈڈ ہو اور اسے کہتے اس کے ساتھ کھیل. فیئر انف.
تو وہ ایک ذمہ داری کے پیرامیٹرز ہم کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے, لیکن ایک ایسی پالیسی جو انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ میں آئے گی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت میں آئے گی. رضا صاحب ایک گل سمجھاؤ, یہ جڑی پالیسی ہے دس نیشنل ڈیفینس انڈسٹریل پالیسی, تو یہ فرسٹ آف آل کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ سیکنڈلی اس کے مجھے یہ بتائیں گے میں کہ آپ, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اس کے بعد بتائیے گا مجھے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اس کی نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں, تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں لوگوں کو, ویورز کو اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی, کہ جناب اس میں کیا کیا چیزیں وہ لوگ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہمیں کہ بوئنگ کمپنی, اتنی بڑی کمپنی, اتنی بڑی کمپنی, اور ایک کراچی میں بیٹھ کے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ بندہ اس کا ایک کمپوننٹ بنا کے وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے. سو دس شوز کہ وی ہیو دا پوٹینشیل اینڈ وی کین ڈو تھنگس, یو نو, وی کین گو فار لائک میریکلس. لیکن یہ پالیسی کب بنے گی اور کیا کیا چیزیں اس ڈیفینس پالیسی, ڈیفینس انڈسٹریل پالیسی جو بنے گی, اس کے اندر کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں, بنائی جا سکتی ہیں, اس کی کوئی ہے اس کی کوئی ریسٹرکشنز یا اٹ ول گو ہے وائے. اینی ویز اٹس اے بگ ٹائم تھنگ جی, جو کہ منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک نیشنل ڈیفینس انڈسٹریل پالیسی بنائی جا رہی ہے اور وہ کب امپلیمنٹ ہو جائے گی اور اس میں کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں ڈیفینس ریلیٹڈ آبویسلی, اور فارن انویسٹر اس میں ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہے, لیکن اس میں کیا کیا چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. رضا صاحب کی چیزیں بنا سکتے ہیں ایسی سے؟ دیکھیے پہلا سوال تو آپ کا تھا کہ کب تک بن سکے گی. جی دیکھیے اس پہ یہ ایک بہت ایک ڈیٹیل اور مشکل کام ہے. اچھا, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایگریکلچر پالیسی بنانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو ایکیڈیمیا کو شامل کرنا ہے, قابل ایکسپیرینس لوگوں کی مشاورت لینی ہے, اور تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری اس قدم سے ہم نے کسی انٹرنیشنل ٹریٹی اور انٹرنیشنل لا کی ہم وائلیشن کی طرف تو نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 لیمیٹیشنز ہیں. چوتھی جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ اس کی جو ابھی تک جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس میں اٹ شوڈ بی ان دا ہینڈز آف ریسپانسبل پیپل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لسٹ ہے کیا کیا بنا سکتے ہیں, دیکھیے اس میں بنانے کو تو اگر آپ ایک پل بھی بنائیں جہاں پہ پاک فوج جو ہے, جہاں کے گاڑی جا رہی ہے اور وہاں پہ آگے ریوینز آ گئی ہیں یا کوئی چیز ہے اور وہاں سے آپ کی جو آرٹلری ہے یا آپ کے جو ٹینکس ہیں وہ نہیں گزر سکتے, تو وہ پل بھی ایک اس کا حصہ بن جاتا ہے, وہ بھی ڈیفینس کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, پھر اسی طرح آپ کی اسٹیل ہے. اب آپ کا جو آپ کی اسٹیل انڈسٹری ہے, آپ کی اسٹیل ملز کے بند ہونے کی وجہ سے آپ کی اسٹیل انڈسٹری بہت زیادہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈومینز مختلف ہو گئی, تو وہ ایک اسپیکٹ ہے. تیسری چیز آپ کی جو بہت زیادہ جس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ میرے خیال میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی والے بھی اس پہ کریں گے, تو وہ بھی ایک انڈسٹریل جو سائبر سیکیورٹی ہے, وہ ایک اس میں اسپیکٹ ہو سکتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے, مختلف اشیاء ہیں. لسٹ بھی آئے گی انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم اس کو جنرلائز کریں گے تاکہ جو بھی ایک اسپیکٹ ہو وہ بڑا کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہو. مبشر بھائی, دوسری اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس کو I don't want to say it in the cost of reputation, فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کہ یہ نہیں کہ ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, وہ بالکل چاہیے ہوتی ہے, ایک اونلی مقصد اس کا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے, لیکن we will go responsibly. لیکن اس کو ایز اے انڈسٹری پاکستان کو اس کی جو پاکستان کا ڈیو کریڈٹ ہے, دنیا کو جو ڈیو کریڈٹ پاکستان کو آج دے رہی ہے, ہمیں اس کا ایک ریوارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے. دیکھیں وہ جابز جنریٹ ہوں گی, انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی, انشاءاللہ وہ لوگ ٹیکس پے کریں گے, انشاءاللہ وہ ایک رجیم کے اندر ایک نیٹ ورک میں کام کریں گے, تو پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا. اور میں اس کے لیے میری تو دعا بھی ہے, اور آپ بھی, میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ دعا کریں کہ مالک کائنات ہماری نیت صاف ہے اور ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فلاح ہے. رب کائنات اس پہ ہمارے پہ رحم فرمائے اور اس میں برکت ڈال دیں, اور یہ پاکستان کے لیے آمین. میں اس کو انشاءاللہ کیبنٹ میں لاؤں گا, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آن دا پارلیمان کے اندر لاؤں گا. میں اس کے جو ہمارے پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے نمائندگان ہیں, ہم ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ وٹنس ہوں,
جو پاکستان کے سروسز کے ہیڈز ہیں ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تشریف لائیں. دے شوڈ بی اے پارٹ آف دا ہسٹری ان میکنگ کہ اٹ از پروبیبلی گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ڈیفینس انڈسٹریل پالیسی ان دا ہسٹری آف پاکستان. بالکل صحیح. اچھا ایک بات ایٹ لیسٹ دا ریٹن ون. اوکے سو ایک چیز بتائیے, یہ کوئی اسپیسیفک ایریا میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, بنائی جائیں گی یا سر اس کے بارے میں دیکھیے آپ کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز تو آپ کے ہیں, اسپیشل زونز بھی ہیں. کوئی وہاں لگانا چاہے تو اس کو فریڈم ہوگی, کوئی ملتان لگانا چاہے تو اس کو فریڈم ہوگی, کوئی خانوار لگانا چاہے تو اس کو فریڈم ہوگی. تو اٹ از ناٹ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ابھی تک. تو ابھی تو دیکھیے ہم نے نا اس کے اوپر نا بہت سارے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت لینی ہے. ٹھیک ہے. منسٹریز اور ہے, منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن جو ہے اسلام آباد میں, اس کی مشاورت ہم نے کچھ لی ہے, کچھ مزید لیں گے, کامرس کی لیں گے, تاکہ ہمارے پاس تمام جو منسٹری آف آئی ٹی کی لیں گے وہ آلریڈی آن بورڈ ہے بھی صحیح. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. رضا صاحب تھوڑا سا فلڈس کی طرف آتے ہیں جہاں پہ ملینز اینڈ بلینز آف واٹر جو ہے دیٹ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, ویسٹیج میں جا رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے. ساری دنیا اس کو کیپٹلائز کرتی ہے, اس کو ریزرو وائز میں اس کو سیو کرتی ہے, کیونکہ بڑا مہنگا پانی ہے, مہنگا, بہت زیادہ مہنگا پانی ہے. سو اس میں اگر دیکھا جائے تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا پانی ہے یہ جو ضائع ہو رہا ہے. سو اس کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں, یہ کرنا چاہیے کیونکہ یو آر ایگریکلچر آلسو. سو اس ہفتے میں تو ہم پوچھ رہے ہیں. سر بالکل صحیح سوال ہے. یہ میں 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, 2002 سے 23 سال سوری, اور میں اس کے اوپر ایکٹیولی میں اس کو فالو کرتا ہوں ریلیجسلی, کہ میں خود ایک زراعت سے منسلک ہوں, اور میں اکیلا نہیں ہوں, میں پشتوں سے ہوں. میرے باپ دادا پردادا ہم لوگ جنریشن سے کاشتکار ہیں, اور میری اولاد نے بھی انشاءاللہ آگے یہی کام کرنا ہے. کاشتکاری تو ہمارے خون میں ہے. لیکن مبشر بھائی جو مجھے تکلیف دیتی ہے نا بات, وہ پالیٹکس ہے. یہ ہمارا جو آپ نے سوال پوچھا ہے, یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے, اس میں میری ذات نہیں. آج سوچئے جن لوگوں نے یہ ہمارے تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, داسو ڈیم بنا, اگر یہ لوگ وہ سوچ رکھے جو آج ہمارے پالیٹکس ہے, تو ان کی تو قبرستان بھی ڈیمز کے اندر آ گئے. ان کی تو وہ تو پھر کبھی نہ بننے دیتے. آج پاکستان کہاں ہوتا. سر قربانی اپنی ذات کی دینے کے لیے, نیشنل کاز کے لیے, تو بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں اس پہ پالیٹکس ہو جاتی ہے. اب ڈیمز بننے چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر, ہمیں کالا باغ سمیت 4 ڈیمز بنانے چاہیے, لیکن ہم نہیں بنا رہے. اب نہیں بنا رہے, اس سے زیادہ ایک تو آپ نے بات کی, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک اتنے ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں, کہ اربوں پانی از ناٹ چیپ. آپ اگر 1 گھنٹہ ٹیوب ویل چلائیں تو آپ کو اس وقت جو یونٹس, جو بجلی کی قیمت ہے یا ڈیزل کی قیمت ہے, آپ کو 3,000 روپیہ 2,500 روپیہ گھنٹہ کاسٹ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پانی دیتی ہے, اور اتنا پانی آتا ہے کہ آپ کی فصلیں ڈوب جاتی ہیں, لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں, لیکن ہم پھر نہیں سیکھ رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, جو ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ ویژن دیا جب میرے منسٹر بننے سے بھی پہلے, اور چولستان کو ڈیولپ کرنے جا رہے تھے ملینز آف ایکرز میں, دیکھیں نا, مطلب میرے خیال میں کوئی 7 سے 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے. اگر یہ 7-8 لاکھ ایکڑ زمین چلے 2 نہیں 4 سالوں میں, وہ اگر زمین آباد ہو جاتی تو زمیندار کا فائدہ ہونا تھا, ملک کا فائدہ ہونا تھا. اچھا سندھ والوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع کر دیے اور گاڑیاں توڑنی شروع کر دی. مجھے اب یہ بتائیے, جس کی گاڑی کو آگ لگائی گئی اس بندے سے پوچھا جائے کہ اس کی تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے, جس کا نقصان کیا اس غریب کا قصور کیا ہے. رانا صاحب یہ سوال ہے نا. اچھا دیکھیں, اٹھ کے کھڑے ہو کے ہائی وے بلاک کر دی. اچھا پانی, اگر آج میں ان سے سوال پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں جنہوں نے اس نوجوان نسل کو جہالت کے اندھیرے میں دھکیل رکھا ہے اور ان کو گمراہ کرتے, کہ انہوں نے مین ہائی ویز کو بلاک کروایا, مین ہائی ویز بند کرائیں, نہر نہیں بننے دی, اس کے اوپر فساد ڈالا. آج جب وہ ڈوبتے ہیں, چاہے دریائے سندھ کا پانی ہو, چاہے دریائے ستلج کا پانی ہو, چاہے دریائے راوی کا پانی ہو یا چناب کا پانی ہو, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج جو یہ پانی میں ڈوب رہے ہیں لوگ, ان سے ان سندھ والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے وہاں پہ تباہی کیا پھیری ہے, کس کا فائدہ کر رہے تھے.
اور کون تھے وہ لوگ. میں چاہوں گا کہ وہ ان لوگوں کو منظر عام پہ لے آئے کہ ان لوگوں کی نیشنلزم کو, آئی ول پٹ اے کوشچن مارک, ان کی جذبہ محب الوطنی کیا ہے. کیا وہ محب وطن ہے کہ پاکستان آج جو, اچھا دیکھیں اس بات کو کتنا عرصہ گزرا ہے, 3 مہینے بھی نہیں گزرے, 3 مہینوں کے اندر آپ نے یہ تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. اور آج ان سے کوئی سوال پوچھا جائے, اچھا اگر آج ان کو پکڑا جائے تو سب کے سب سر کے اوپر قرآن اٹھا کے لے آئیں گے, ہم تو بے گناہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جھوٹ. یہ لوگ دیکھیں نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ 9 مئی میں ہزاروں لوگوں نے جا کے اٹیکس کیے. آج ان کو انڈیویجولی پوچھو تو اپنی جگہ قرآن اٹھاتے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو پھر روتے. ایک جو بات پہلے بھی آپ کر چکے ہیں, کافی عرصہ پہلے آپ آئے تھے میرے پاس, میں نے آپ کو تکلیف دی تھی, اور اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ نئے صوبے بنیں گے انشاءاللہ, اور اسی اسمبلی سے بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں ڈیبیٹ بھی شروع ہو جائے گی. ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی, پارلیمنٹ میں بھی آپ نے کہا تھا ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اب نئے صوبے ٹھیک ہے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی اس کو ہینڈل کرنا پورے اتنے بڑے بڑے صوبوں کو مشکل ہو گیا. اٹس ناٹ a cup of tea now, it's like a issue, it's a situation now. So anyways, so اس کو نئے صوبے بننے یا بنانے جانے میں ایک تو یہ بتائیں کہ فارمولا کی ہوئے گا, کس طرح بڑھنے چاہیے نئے صوبے نوے, نمبر 1. نمبر 2, کنسنسس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کنسنسس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, یا پھر کوئی 27ویں 28ویں یا اس طرح ترامیم لائی جائیں گی. دیکھیے مبشر بھائی, اٹس این آنر ڈسکسنگ ود یو. مبشر بھائی, میں کوئی خدا نہ خواستہ میرے پاس کوئی ایسی نہیں ہے, میرا ایک تھوڑا سا تجربہ ہی ہے جو کہ مجھے کبیر والا کی عوام نے منتخب کر کے اسلام آباد بھیجا, ورنہ میری اوقات تو اسلام آباد رہنے کی نہیں ہے نا, مجھے تو ان لوگوں نے یہاں منتخب کر کے بھیجا. تو تھوڑا بہت جو بڑھاپے کے ایام میں آ کے یا ادھیر, آپ تو نہیں ماننا کرو نا, چلیں جی, ڈی ٹریک ہو گئے, ڈی ٹریک ہو گئے, نہیں ہوتا جی. اچھا جی, اس نوجوان یہ جو عالم طفلی ہے, یہ کہہ سکتا ہوں چلے گا, چلے گا. ایام میں جو طفل ہے نا جی, اس میں دیکھیے سر, مجھے اس لیے نظر آ رہا تھا سر, صوبے بننے کیوں ضروری ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, وہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا پاکستان کے اداروں پہ اعتماد ہونا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. میرے نزدیک جو پیراماؤنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, what is the confidence of the masses of Pakistan in the state institutions of Pakistan. اب اس میں پولیس آ سکتی ہے, اس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آ سکتی ہے, اس میں جوڈیشری آ سکتی ہے, اس میں ایگزیکٹو اتھارٹیز آ سکتی ہیں. سر جو سائز ہو گئے ہیں اس وقت صوبوں کے 71 کے بعد, دیکھیے آج اس کو 54 سال گزر گئے. دنیا میں اتنے بڑے صوبے کہیں نہیں ہیں اس پاپولیشن کے یا اس ایریا کے, ڈیولپڈ کنٹریز میں کہیں نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اعتماد, یہ مبشر بھائی روز بروز نیچے گرے گا. اچھا وہ کیوں گرے گا, وہ کنٹرول ہیومن فیکٹر ہے نا. اگر آپ ایک آئی جی پنجاب کو کہیں, ایک آئی جی پنجاب کو, کہ وہ 11-12 کروڑ کے لوگوں کی حفاظت کا وہ ذمہ وار ہو, تو مطلب ہے ہم اس کو بلیم تو کریں گے کہ یہاں غلط ہو گیا. کیا یہ پاسبل ہے؟ یا ہم چیف سیکرٹری کو کہیں کہ وہ 12 کروڑ پنجاب کے لوگوں کو وہ ان کا ذمہ وار ہو, یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے توقع کریں کہ 12 کروڑ لوگوں کا انصاف دینے کا جو ہے وہ ان کے پاس ذمہ واری ہو. سر ممکن نہیں. لائک وائز پھر جب آپ کی ترقی کے عوامل آتے ہیں, سر آپ کو اندازہ نہیں کہ لوگوں کی تکلیف کس طرح ہوتی ہے. کوئی خانیوال سے لاہور آئے, یا کوئی راجن پور سے لاہور آئے, یا کوئی فرض کرے آپ کے پوٹوہار سے, ان کو تو اسلام آباد قریب ہے, وہ لاہور جائے, تو ان کو ہوتی ہے کہ ہمارے اندر احساس ہے محرومی. سر گورنمنٹ کالج لاہور ایک ادارہ ہے لاہور کا, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی عراوین مائی سیلف, لیکن ہم ایسے لیول کے انسٹیٹیوٹ ساؤتھ پنجاب میں نہیں دکھا سکتے. آپ پنڈی میں گارڈن کالج دکھا سکتے ہیں, ہم ساؤتھ پنجاب میں نہیں دکھا سکتے. سر انجینئرنگ یونیورسٹی تھی ٹیکسلا میں, یہ ادھر سوری یو ای ٹی لاہور باغبان پورہ میں, یہ انجینئرنگ کالج تھا. اب وہ دنیا کی ایک ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے. پھر میڈیکل سروسز ہیں, انفراسٹرکچر ہے. سر وہ پھر پاکستان کے عوام جو ہے, وہ لاہور کا رہنے والا, پنڈی کا رہنے والا, کراچی کا رہنے والا, کوئٹہ کا رہنے والا, پشاور کا رہنے والا, وہ اتنا ہی حقدار ہے جتنا خانیوال کا رہنے والا, کبیر والا کا رہنے والا,
جام پور کا رہنے والا, لودھرا کا رہنے والا, ہری پور کا رہنے والا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوگوں میں اعتماد آئے گا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ, نمبر 2 گورننس بہت بہتر ہوگی, نمبر 3 لوگوں کا جو حق ہے وہ بہتر طریقے سے ان کے پاس پہنچے گا, نمبر 4 سر یہ جو ہماری کاؤنٹر ہم پچھلے 20 سال سے, مجھے یہ بات اگر آپ اجازت دیں گے, پچھلے 20 سال سے 2008 سے ہماری آرمی از ان اسٹیٹ آف وار, یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں یا ماضی کے جس کو آپ فاٹا کہتے تھے. آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ ان ایریا, دیکھیں یہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں یہ تو وہاں پہ ہائبرنیٹ کر رہے تھے نا, تو ایک والیوم کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم پشاور میں اتنے پھنسے رہے کہ ہم فاٹا تک نہیں پہنچ سکے, اور وہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیا, گورنمنٹ کی ریٹ وہاں پہ کمزور ہونی شروع ہو گئی. پھر ہماری آرمی نے جا کے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی, اور وہ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے شہداء کی جو لسٹ ہے سویلینز اور آرم فورسز کی ملا کے 1 لاکھ کے آس پاس ہے. سر اچھا وہ کس کے اسپانسرڈ ہے؟ جہالت کے مارے لوگ ہیں نا جی, ان کو تو پیسہ مل رہا ہے. وہ اگلے دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے بلوچستان کے اندر, وہ انوالو ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر بم بلاسٹ کا, اور وہ 14 اگست کو دھماکہ کرنا چاہ رہا تھا. اب ایسے لوگ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے یا لیکچرر ہے, ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو آپ بتائیے ان کی انفارمیشن کہاں تک کوئٹہ جاتے جاتے وقت لگے گا. تو سر چھوٹے صوبے ہوں گے, آپ کی اسٹیبلٹی آئے گی. نمبر 2 آپ کی ٹیررزم میں میں سمجھتا ہوں مبشر بھائی سبسٹینٹیو ڈاؤن فال آئے گا. آپ کی آخری بات تھی کہ کنسنسس کیوں نہیں ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہہ چکی ہے, اور اگر کہیں مشکل آئے گی تو پھر جو ٹھیک کنسنسس کروانے والے ہیں وہ کروا بھی دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک تھوڑا سا میں جاؤں گا 4 days کا جو کانفلکٹ کہتے ہیں لوگ, سو کالڈ 4 days کا کانفلکٹ انڈیا پاکستان کا. آئی کال اٹ سو کالڈ بیکاز میرے خیال میں وہ 1.5 گھنٹے کا کانفلکٹ تھا, 4 دن کا نہیں تھا. سو اینی ویز نہیں زیادہ کا تھا, چلو 3 گھنٹے 45 منٹ کر لیں گے, 4 گھنٹے پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں جی. چلو نہیں 3 گھنٹے 45 رہے 3 گھنٹے 20 منٹ دینے کو تیار دیں. نہیں میں نہیں. سو اینی ویز, سو 3 گھنٹے 45 منٹ کا کانفلکٹ, ٹھیک ہے, اس میں ملیٹریلی آپ نے بیٹ کر دیا انڈیا کو, ٹھیک ہے الحمدللہ, اور اس کی جو ہیجمنی تھی اس کو فارغ کر دیا. اور وہ جو اپنے آپ کو انڈیا مارکیٹ کرتا رہا پچھلے کئی سالوں سے ویسٹ کے آگے کہ میں اس ایریا کا تھانے دار ہوں, اور میں جناب آئی ایم دا ون ہو کین لائک اسرٹ اوور ہیئر, یا ٹکر پہ جا سکتا ہوں چین کے. چین تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو پاکستان میں فارغ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. مائی کوشچن از, ہم نے پاکستان نے 70% بجلی بند کر دی تھی پورے ہندوستان کی, اور میں آپ سے کنفرمیشن مانگ رہا ہوں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں. 70% ہم نے ان کی بجلی بند کر دی تھی پورے ہندوستان کی, اور جب کانفلکٹ چل رہا تھا بلکہ آخری دماتے سی, تو اس وقت ہندوستان کی حکومت نے, مودی کی حکومت نے ہماری منتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ تھوڑی جی بجلی ساڑی کھول دو. ایسا ہوا تھا؟ سر یہ مجھے واقعی نہیں پتا, میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, لیکن میں اتنی بات ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چائنیز جو ہمارے مہربان ہیں ان کے تھنک ٹینکس نے یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں نے کچھ کیونکہ J10 آپ کو پتہ ہے چائنیز ہے, اور J17 جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کی جوائنٹ کولیبوریشن ہے, تو ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ پاکستانی انجینئرز اینڈ پائلٹس نے ہمارے سے بہتر اس چیز کو, they were being nice اور complimentary, I don't know, بٹ یہ ان کی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی. اتنا کیا اسٹیٹمنٹ تھی ایگزیکٹ؟ کہ پاکستانی انجینئرز ہیو ایکسلڈ, ہمارے سے بہتر پرفارم کر گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو مشینز ہم نے جوائنٹلی بنائی تھی, اگر ہمارے انجینئرز یا ہمارے پائلٹس اس کو چلاتے تو وہ پاکستانی پائلٹس کو انہوں نے کمپلیمنٹ کیا کہ ہمارے پاکستانی پائلٹس نے چائنیز پائلٹ سے اس کو وہ بہتر پرفارم کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنا, ٹرکی, سعودی عربیہ, یہ جو 3 ممالک ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ مطلب اب اس وقت ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا, اگر یہ اقوام ہم سے خون مانگے
تو پاکستانی ان کے قرض دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ہماری جنگ میں, وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ایک گہرا تعلق ہوا ہے. دیکھیے آج سے چند سال پہلے آپ 4 سال پیچھے جائیں تو اسٹریٹجیکلی پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آج بنگلہ دیش دیکھیں کہاں کھڑا ہے. آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر وینٹ ٹو بنگلہ دیش, پروبیبلی وہ آج واپس آئیں گے. سر ہم کہاں کھڑے ہیں ایران کے ساتھ, ہم کہاں کھڑے ہیں ترکی کے ساتھ, ہم کہاں کھڑے ہیں چائنا کے ساتھ, اور مجھے یہ بتائیے ہم کہاں کھڑے, اور انڈیا کہاں کھڑا ہے ان ممالک کے ساتھ؟ 0/0. تو اس کو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہماری آرمڈ فورسز ہیں سر. ہمارے سر آرمڈ فورسز کے ہیڈ ہے فیلڈ مارشل صاحب, جی اکیلے. دیکھیں, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اتنی ہی بڑی لڑائی ہے جتنی بڑی لڑائی ایئر فورس کی ہے. ٹھیک, فیلڈ مارشل نے کام کر کے انڈیا کو علیحدہ کر دیا اور ان ملکوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی. آذربائیجان ہے, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, چائنا ہے, ایون بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں مجھے یاد ہے کہ ایک جو پاکستان کے کالج کے گریجویٹس تھے وہ بنگلہ دیش میں ممبرز بنے اور ان کو پھانسی لگا دیا گیا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ وہ پرو پاکستان تھے. آخری چیز بتائیں سر, میں ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر, میں بات کرنے کو تو مزید دل کر رہا ہے. آپ نے جو ہماری جو انٹیل ہے, میری جو انٹیل ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں ہم کم از کم انڈیا کے 2 درجن جہاز گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں گرائے. اور ہم نے اس پہ ہی اتفاق کیا کہ جناب ہونتے وہ ناسکے نے اور 200 میل پیچھے ناسکے نے سارے انڈین فورسز دے سارا ایئر کرافٹس بندے تو بہنے اس تیار ہی نہیں سن. انڈین جڑے پائلٹ سن اتنے کاکپٹ بہنے اس تیار نہیں سن. سو ہم نے 2 درجن جہاز گرا سکتے تھے ہم ان کے. دیکھیے سر ایگزیکٹ فیگرز, مطلب یہ جو 4 میں اپروکسیمیٹلی بات, دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ 4 رفیل گرائے ہیں, Su-30 گرایا ہے, UAV گرایا ہے, MiG-21 مزید گرا سکتے تھے ہم ایزیلی. کتنے؟ سر اب یہ فگر دینا اپروکسیمیٹلی ویگ آئیڈیا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم اس میں اگر ہم ان کی جو رفیل کی اسکواڈرن ہے نا وہ پوری اڑا سکتے تھے. اسکواڈرن میں کتنے تھے؟ 12 ہوتے ہیں یوزلی اسکواڈرن میں, تو 12 جہاز ہم رفیل اڑا سکتے تھے ایزیلی. ایک کنزرویٹو فگر ہے. مطلب دیکھیے ہم نے گرائے نہیں تو اس میں کوئی ایک اسٹریٹجک موو تھی. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. Have to wind up over here because I'm running out of time. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.